अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, दो चार अहम खबरें जो हैं वो हम आपके सामने ला रहे हैं और जो अहम डेवलपमेंट है वो सब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो इसमें नाजरीन सबसे पहले जो हाल अहवाल है आज वो हम आखिर में बताएंगे। वो है जो ईरान अमेरिका जंग है उसका अहवाल थोड़ा लंबा है और बड़ी ज़बरदस्त कशीदगी और बहुत बड़े बड़े हमले शुरू हो गए हैं। वो जो है वो थोड़ा सा मामला जो है वो उसका तज्जिया और उसके बाद खबरें बहुत ज़्यादा है आ रही और बड़े हमले किए जा रहे हैं, ये हम आखिर में बताएंगे। पहले हम आपको जो पीटीआई उसका अहवाल और कश्मीर में जो सूरत हाल है और कश्मीर में कहाँ पर गलती हुई और अब क्या सूरत हाल है, ये हम सिचुएशन जो है सारी आपके सामने पहले ये दो खबरें रखेंगे और आखिर में अमेरिका ईरान बड़े हमले, ये हम आपको सारी डिटेल बताएंगे नाजरीन। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अगर आपको हमारी सलाह मतलूब हो तो हमें कमेंट्स में कोई मशवरा देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं नाज़रीन। और सब्सक्राइब जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जिस शख्स ने भी नहीं किया वो ज़रूर करें, इससे हमें बड़ी मदद मिलती है और यूट्यूब भी जो है वो हमारा आगे ग्रो करता है, यानी उसको उसमें हमें जो है वो ये होता है कि जो सब्सक्राइब के साथ हमें फ़ायदा होता है यूट्यूब की तरफ से, तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। जिसने नहीं किया हुआ वो नीचे देखे और सब्सक्राइब लाजमी करें। और नाजरीन अब आते हैं खबरों की जानब। तो सबसे पहले हम लेते हैं जैक यानी ज्वाइंट एक्शन कमेटी। जब मैं जैक का नाम लूं तो आप ये समझें कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी, तो जो जैक है उनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं उस पर थोड़ी सी आज हम नज़र डालेंगे, क्योंकि बाज जो तज्जियाकार है उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की है, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कि नाजरीन सबसे पहले तो जब उन्होंने ऐलान किया था कि हम अब मार्च करने जा रहे हैं तो फिर ऐलान जो है वो मुलतवी हुआ और जब मुलतवी हुआ तो उमर नज़ीर जो कश्मीरी हैं उन्होंने बताया कि कुछ रोज़ के लिए ये मुलतवी किया जा रहा है। तो जब उन्होंने ये बताया तो उस दौरान अब वो जो है वो मुलतवी किस तरह कर सकते थे, जब सारी तैयारियां मुकम्मल हुई तो उनको मुलतवी करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि भाई अब जो है मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे, इस वजह से उनको मुलतवी ये करना पड़ा। तो उन्होंने अपनी तकारीर में ये कहा कि एक बाअसर शख्सियत जो है, बाअख्तियार शख्सियत जो है वो आ रही है हमारे पास, तो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। तो जब बाअसर शख्सियत का नाम लिया गया तो आपको पता है कि आर्मी चीफ को इन्होंने जो है वो जैक की तरफ से ख़त लिखा गया था। तो ख़त के बाद जब कहे कि बाअसर शख्सियत आ रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि आर्मी चीफ की तरफ से कोई शख्सियत आ रही है। तो इस वजह से मामला जो है ना वो सारा जो है वो ख़राब तो नहीं हुआ मगर थोड़ी बहुत उसमें मसले पैदा आ गए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप जब धरनों में तकारीर कर रहे होते हैं तो आप देखें कि आप कह रहे होते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भी इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं हमारे साथ वो जुल्म कर रही है और हमारे आदमी जो है वो कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, ये आप कहते हैं। वो सारी शहादतें आप गिनवाते हैं और मरूद इल्ज़ाम जो है वो आप सिक्योरिटी फोर्सेस को ठहराते हैं। फिर आप वो
الزامات تقاریر میں دیتے ہیں، پھر آرمی چیف کو آپ خط لکھتے ہیں، تو وہ سیکورٹی فورسز کے جو چیف کمانڈر ہیں، بڑے ہیں، تو وہ پھر کیا سوچتے ہوں گے، اور پھر وہ تقاریر میں تالیاں بجتی ہیں کہ سیکورٹی فورسز کے جب آپ ظلم بتاتے ہیں تو تالیاں بجتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب کہا کہ ایک بااثر شخصیت آ رہی ہے تو اس پر بھی تالیاں بج رہی تھی۔ تو یہ دونوں طرف سے جو تالیاں بج رہی تھی تو اس پر کیا سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ آرمی کا جو ہے وہ ایک ہی سٹینڈ ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے، چاہے ان پر الزامات لگتے ہیں کہ وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، سیاستدان شروع سے لے کر آج تک الزامات لگاتے ہیں، مگر آرمی چیف کی جانب سے یا ہماری افواج کی جانب سے یہی ان کا سٹینڈ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سیاست میں براہ راست کوئی حصہ یا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ ہم حصہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر جو کہا جائے کہ اہم شخصیت آ رہی ہے اور بااختیار شخصیت آ رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو پھر کل کو یہ مجھے بتائے کہ کل کو پی ٹی آئی کو یہ موقع نہیں ملے گا، کیونکہ عمران خان بھی تو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آگے سے جواب ملتا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ ہی نہیں لیتے، ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہی نہیں۔ آج تک یہی سلسلہ چلا ہوا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے امیر وہ جانا چاہتے تھے، انہیں نہیں جانے دیا گیا، مولانا فضل الرحمان کو نہیں جانے دیا گیا، پی ٹی آئی کے جو حزب اختلاف کے لیڈران ہیں دونوں، چاہے وہ اسمبلی میں ہوں یا سینٹ میں، ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ تو کسی کو اجازت، وزیر اعظم جو تھے وہ آزاد کشمیر، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی اختیار ملے یا سارا تو میں یہ جا سکتا ہوں، انہیں نے اختیار دیا گیا۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ جو اپنا قمر صاحب ہیں وہ کس طرح کہیں کہ مجھے جو ہے افواج نے بھیجا ہے، اور آپ کس طرح کہیں کہ وہ بااثر شخصیت آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے صدر کی حیثیت سے آیا ہوں۔ انہوں نے پھر جب یہ آپ نے رولا ڈال دیا سب نے، اور یوٹیوبر اور ہر جگہ یہ آنے لگ گیا کہ بااثر شخصیت جو ہے اس نے مذاکرات کیے ہیں، تو پھر ان کا بیان آ گیا کہ بھائی مجھے کسی نے نہیں بھیجا، نہ مجھے جو ہے وہ کسی شخصیت نے کہا ہے، میں صرف ایک اس لیے کہ ایز اے ہمدردی کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آگے نہ بڑھے، کیونکہ دونوں طرف سے نقصان ہوگا، دونوں طرف سے شہادتیں ہوگی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں تو ایک نمائندے کی حیثیت سے خود اپنا، یعنی کسی نے مجھے نہیں بھیجا، میں تو خود اپنا ایک اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے صدر کی حیثیت سے میں خود یہ مذاکرات یہ کر رہا ہوں۔ تو اب آخر میں اب صورتحال کیا ہے اور لبے لباب اب کیا ہے، اب صورتحال کہاں پر ٹھہری ہوئی ہے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے ناظرین رکھ دیتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ٹھہری ہے آخر میں کہ آپ یہاں سے دھرنا اٹھائیں اور اپنے گھروں کو جائیں، دکانیں کھولیں اور اپنا کاروبار کریں۔ آپ کو جو ہے آپ کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا، دیٹس آل، بس یہ بات کی گئی ہے۔ اور پھر بعد میں جو ہے وہ آپ کے اوپر جو کیسز ہیں وہ جو عدالتوں میں ہیں تو وہ عدالتوں سے ختم ہو جائیں گے، تو جو کافی زیادہ تر جو ہیں بندے ان پر تاحال کیسز ڈالے ہی نہیں گئے تو وہ بھی آزاد آہستہ آہستہ ہو جائیں گے۔ باقی رہی کالا دم جو قرار دیا گیا ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیک کیا جائے گا، 6 ماہ تک دیکھا جائے گا کہ آپ کچھ نہیں کرتے تو شاید وہ کالا دم جو ہے وہ بھی آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے، وہ آپ کو چیک کیا جائے گا۔ تو یہ سروں کی قیمت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ، مگر یہ ہے کہ جب کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا تو پھر جو جن کے اوپر سروں کی قیمت ہے ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔
تو یہ ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی بات ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں اور گھروں کو جائیں اور دکانیں کھولیں اپنی جا کر. یہ ناظرین صورتحال ہے. اور اب جو ہے آئندہ کا لائحہ عمل جیک جو ہے وہ کیا کرتی ہے اور کیا لائحہ عمل، انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ 21 ہے یا 22 تاریخ کا وہ پھر اعلان کر رکھا ہے. تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ اور یہ صورتحال ہے کہ جب فورسز کے خلاف تقاریر ہوتی ہیں تو تب بھی تالیاں بجتی ہیں، اور پھر جب فورسز کی طرف سے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بااختیار نمائندے آ رہے ہیں تو تب بھی عوام تالیاں بجاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ لیڈران سے تھوڑی غلطی ضرور ہوئی ہے. تو ایک ناظرین شخصیت جو ہے وہ تجزیہ کار ہیں اور کافی وہ مجے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں اینکر ہیں، انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اگر اتنے لوگ آپ کے پیچھے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں. تو وہ میں نے کہا کہ وہ الیکشن میں حصہ لینے سے پہلے ہی ان کو کالا دم قرار دے دیا گیا. تو کالا دم جب قرار دے دیا گیا تو الیکشن میں کالا دم کس طرح حصہ لے سکتے. تو یہ تازہ ترین صورتحال ناظرین کشمیر کے حالات اور ان کے لیڈران اور ان کی جو تازہ ترین سچویشن یہ ہم نے بتائی. اس کے بعد ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں، مولانا کے بعد محمود خان اچکزئی جو ہیں ان کو بھی تھوڑا غصہ آیا اور انہوں نے 12 دفعہ انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے مشورے بڑے اچھے وہ دیتے ہیں منجے ہوئے، اور ان کی عمر گزری ہے سیاست میں. تو انہوں نے اسپیچ جو کی ہے وہ تھوڑی سی آپ ناظرین سن لیں تو بہتر ہے، نہ کہ چہ جائے کہ میں اپنے الفاظ میں استعمال کروں، اور آپ تھوڑی وہ اسپیچ سن لیں. اس کو لوگ بیچنے، یعنی پاکستان کی سیاست یہ ہوئی ہے جو بکتا ہے وہ وفادار، جو خریدتا ہے وہ وفادار، جو یہ کام نہیں کرتا وفادار. اللہ خیسی اپروچ پہ جناب اسپیکر، اگر آپ واقعی پیپلز پارٹی بیٹھی ہے ہماری جمہوری پارٹی، میاں نواز شریف کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، عمران خان بھی عوام کی طاقت سے اس طاقت سے آ گیا ہے. آپ ابھی ہم سے یہ حلف لے لیں، 4 ریزولوشن پاس کر لیں. نمبر 1، یہ پارلیمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور جاسوسی اداروں کا رول نہیں ہوگا. دوسرا ریزولوشن جناب اسپیکر کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگی، یہ بنائے گی. کوئی جرنیل ورنیل نہیں آئے گا درمیان میں. مجھے شرم آتی ہے، میں نام نہیں لے سکتا. ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہماری ایجنسیاں نہ ہوں، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایسائی نہ ہو، فوج نہ ہو، لیکن انہوں نے مہربانی کرنی ہوگی، انہوں نے مہربانی کرنی ہوگی، سیاست سے توبہ کرنی ہوگی، ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ان کو چونچ دیں گے، ورنہ ہم عوام کی طاقت سے چونچ دیں گے. چونیوں میں ہر اس جج کو ہم سلام کریں گے. عمران خان جیل سے کرے گا، ذاتی عمرہ کے لوگ کریں گے. جو جرنیل، جو جج، جو سیاسی کارکن، جو سیاسی لیڈر ہمارے اس آئین کا احترام کرتا ہے اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارے آئین سے کھلواڑ کرتا ہے مرد آباد. تو ناظرین آپ نے یہ محمود خان اچکزئی کی اسپیچ سنی. انہوں نے جو بھی شکوے شکایت اور اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے بڑے اچھے مشورے بھی دیے ہیں، اور یہ ساری اسپیچ آپ کے سامنے تھی. اور آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ ان کی اسپیچ میں کیا غلط اور کیا درست تھا. تو ناظرین اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں ہم جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، تو وہ ناظرین بڑے پیمانے پر پھیل چکی ہے اور بڑھ چکی ہے. تو آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ روز جو امریکہ نے 36ویں لہر ہے امریکہ کی حملوں کی ناظرین ایران کے اوپر،
تو انہوں نے یہاں تک کہ ایک کینسر ہاسپٹل ہے وہاں پر بھی حملہ کیا، اور وہاں سے تقریباً ناظرین 84-85 بچے جو ہیں وہ ان کو فوری طور پر کینسر ہاسپٹل میں جو ایڈمٹ تھے ان کو وہاں سے نکالنا پڑا، اور یہ سچویشن ہے۔ اور ناظرین وہ جو ہے وہ جو پٹڑیاں ہیں اور جہاں سے کوئی رسد آنی جانی ہے ان پر بھی حملے کر رہے ہیں، ریلوے کی پٹڑیاں وہ بھی، اور ان کے جو گریڈ اسٹیشن ہیں ان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے پھر بدلے میں ناظرین یہ ہے کہ اب جو ایران ہے انہوں نے کیا کیا ہے، اور ناظرین جو تازہ ترین انہوں نے حملے ایران نے جوابی کیے ہیں، تو اس میں کویت میں علی السالم ایئر بیس ہے، اور وہ جو ناظرین ایئر بیس ہے اس کو امریکہ کی جانب سے بڑا محفوظ سمجھا جاتا تھا، وہاں سے حملے جو ہیں جو ایران پر کیے جاتے تھے، تو اس پر جو ہے انہوں نے حملے کیے، اور وہاں پر ان کے ویئر ہاؤس اور کھڑے جو طیارے تھے وہ کچھ تو نکارہ ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہیں تباہ ہو گئے ہیں مکمل۔ یہ حملہ ہوا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ کویت میں جو پانی کے پلانٹ تھے ان کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، ان کی بھی تباہی ہوئی ہے اور ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، کیونکہ جو ایران ہے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ہمارے آپ گریڈ اسٹیشن یا آپ ریلوے جو ہے ان کی پٹڑیاں اڑائیں گے اور ان کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر ہم جو ہے آپ کے پانی کے پلانٹ جو ہے وہ بھی تباہ ضرور کریں گے۔ تو کویت میں جو پانی کے پلانٹ تھے ان کی بھی تباہی ہوئی ہے ناظرین، اور آپ کو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو کویت ہے وہ 90% پانی جو ہے وہ سمندر سے لے کر پھر اس کو صاف کر کے جو ہے جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں فلٹر کر کے پھر وہ عوام تک وہ پانی استعمال کیا جاتا ہے، اور جو بڑی شخصیات ہیں وہ تو پھر منرل واٹر باہر سے منگوا کر پیتی ہیں، وہ تھوڑا حصہ جو ہے وہ 90%، باقی رہ گیا 10% جو ہائی فائی جو عرب جو بادشاہ ہیں وہ جو ہیں وہ باہر سے منگواتے ہیں، باقی ساری عوام 90% ان پلانٹ کا فلٹر شدہ پانی جو ہے وہ پیتی ہیں۔ تو ناظرین وہ اگر اس کی تباہی ہوئی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ وہاں پھر کیا صورتحال ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اردن جو ہے، اردن کا جو ایک بیسز ہے اردن کا، وہاں سے بھی بڑے حملے کیے جا رہے تھے ایران کے اوپر۔ تو پھر ناظرین جو پلٹ وار ہے وہ انڈیا کے ایک نیوز چینل ہے وہ کہتے ہیں پلٹ وار، تو جو پلٹ وار ہے وہ جب ایران نے کیا تو پھر اردن کا جو بیسس تھا وہاں پر بھی بڑی تباہی مچی ہے، اور وہاں پر جو کھڑے طیارے وہ بھی تباہ ہوئے ہیں، اور ان کے جو ہیں ویئر ہاؤس وہ بھی تباہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ناظرین ادھر ان کے جو بجلی کے پلانٹ تھے، گریڈ اسٹیشن تھے اردن کے، ان کی بھی تباہی ہوئی ہے۔ اور ناظرین ادھر جو ہے ایران کی جانب سے جو کہا گیا ہے یہ جو حملے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ 38 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، سینکڑوں زخمی ہیں، اور پھر یہ دونوں طرف سے ناظرین یہ جو ہے جنگوں میں تعداد کم بتائی جاتی ہے، کیونکہ کہیں جو ہے وہ عوام کا یا جو افواج ہے ان کا مورال ڈاؤن نہ ہو، اس وجہ سے جو ہے وہ تعداد کو کم بتایا جاتا ہے۔ تو اور پھر امریکہ نے پہلی بار جو تسلیم کیا ہے کہ ہمارا نقصان اب جو تازہ ترین جنگ، اور یہ جو میں اردن کا حال بتایا یہ گزشتہ روز تازہ ترین حملے جو ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ناظرین۔ اور اس کے علاوہ جو امریکہ نے اب تسلیم کیا کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے تو وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس وقت تک 10 ارب ڈالر جو ہے نقصان ہو چکا ہے۔ تو جو بعض مبصرین ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ارب کو آپ
ملٹی پلائی کر لیں کہ 10 ارب سے کہیں زیادہ نقصان ہوا ہے. وہ صرف اس لیے کہ جنگوں میں یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب جو لوگ شہید ہوتے ہیں یا امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ مارے جاتے ہیں تو وہ ان کی تعداد بھی کم بتاتے ہیں, تو نقصان بھی وہ کم ہی بتا رہے ہیں, کیونکہ یہ جو زیادہ نقصان بتائیں گے تو اس سے پھر ایران کا جو ہے وہ مورال اپ ہوگا, اور یہ اس وجہ سے. باقی 10 ارب نہیں, اس کو وہ انہوں نے کہا کہ 10 سے ملٹی پلائی کر لیں. اربوں کا نقصان جو ہے, اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے, اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, اور کئی ملین جو ہے ان کا نقصان ہوا ہے ناظرین. تو یہ صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین, جو اردن میں ایک ریڈار سسٹم تھا جس کے ساتھ یہ جو ہے اپنا دور دراز تک جو ہے وہ مار کی جا سکتی تھی, کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم تھا جو یعنی ریڈار جو ہے ان کو, وہ ریڈار جو ہے ان کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ دور تک مار کی جا سکتی تھی. وہ ریڈار سسٹم جو تھا وہ بھی تباہ کیا ہے اور اردن کا, اور ناظرین وہاں کے جو بجلی گھر ہے وہ بھی تباہ کیے ہیں, یہ ایران کا دعویٰ ہے. تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ. اور یہ ناظرین اب جو ہے حالات, ہم نے گزشتہ روز ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جنگ جو ہے بڑے پیمانے پر پھیل چکی ہے, اور اب جو ہے یہ جو ہے اعصاب کی جنگ ہے کہ کہاں کب اور یہ رکتی ہے. اور آپ کو ہم بارہا دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ اب جنگ جو ہے مذاکرات کی طرف کب آئے گی, کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ جب بھی مذاکرات ہوں تو میری پوزیشن اپ ہو, اور ایران جو ہے یہ کبھی نہیں چاہے گا اور نہ کبھی ہونے دے گا, اور انشاءاللہ جو فتح ہے وہ ایران کی ہی ہوگی اور ایران ہی اس میں کامیاب ہوگا. وہ ناظرین اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے شروع سے لے کر آج تک جو امریکہ کا حملہ ہے وہ غیر قانونی اور جنگی قوانین کے خلاف, اور جن جن ممالک پر بھی انہوں نے حملے کیے کوئی نہ کوئی الزام عائد کر کے پھر حملہ آور ہوئے, اور اس کے پیچھے اس کی اپنے جو ہے اغراض و مقاصد تھے چھپے ہوئے, اور انہوں نے بظاہر کوئی الزام لگا کر ان پر چڑھ دوڑے. تو اسی طرح ایران پر بھی یہ حملہ آور ہوئے ہیں, اور پہلے آپ کو ہم نے بتایا کہ ان کا مقصد کیا تھا, پھر وہاں سے ناکامی ہوئی, پھر یورینیم کا رولا ڈالا, پھر وہاں سے ناکامی ہوئی, اب آبنہ ہرمز پر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں سے بھی انشاءاللہ ان کو ناکامی ہوگی. اور ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے, پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے, اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے, کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.